बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद चीदा खबरें लेकर आपकी खिदमत में, और छोटी सी एनालिसिस। पहली खबर जो आ रही है वो ट्वीट है अब्दुस्सलाम सालेह की, और वो कहते हैं बीजिंग प्रिपेयर्स टू होस्ट अ हिस्टोरिक समिट ब्रिंगिंग टुगेदर चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग with Trump, Putin, and Shehbaz Sharif. Beijing today is not just a capital, it is a global operation room officially announcing the redrawing of the balance of power and the crafting of a new world order that ends the era of unipolarity. कह रहे हैं कि बीजिंग के अंदर जो बहुत बड़ी समिट होने जा रही है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी जा रहे हैं, प्यूटन भी मौजूद होंगे, जी जिनपिंग भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, और ये समिट बता रही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर रीराइट होने जा रहा है, और बीजिंग इस वक्त ऑपरेशन रूम के तौर पे लिया जा रहा है, वॉशिंगटन नहीं, बीजिंग। और ये गम्माजी करता है कि देयर इज एन एंड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। आपको याद होगा मार्क कार्ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जब तशरीफ ले गए बीजिंग, तो उन्होंने एक अहम जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं बीजिंग के अंदर हूं, और ये वही जगह है जहां पे मुझे यकीन है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, लेकिन तारीख में ये वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है यूरोप से बाहर, वेस्ट से बाहर। तो उन्होंने तस्लीम किया कि राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ, राइज ऑफ द एशिया एमर्ज कर रही है। अब ये जो राइज कर रही है, जिसे मैं ट्राइपोलर वर्ल्ड में डिफाइन या एक्सप्लेन करता हूं, कि जो ग्लोबल साउथ का पोल है उसे चाइना लीड कर रहा है, जिसमें रशिया और ईरान डिक्लेयर्ड पार्टनर्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर डील नहीं होती ईरान के साथ तो हम दोबारा से ऑपरेशन फ्यूरी का आगाज कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा जा सकता है कि ट्रंप साहब, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो तो ये मुतला कर रही है कि इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस उठाना पड़ रहा है और आपकी इकोनॉमी लोन्स पे चल रही है। तो लोन्स की जो इकोनॉमी होती है वो वॉर को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन नहीं कर सकती। और फिर आपके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मिसाल के तौर पे रॉबर्ट कागान, 67 ईयर ओल्ड ग्रीक निजात रॉबर्ट कागान, आपके न्यू कंजर्वेटिव हैं, अमेरिकन कॉलमनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, और ये बहुत बड़ी क्रिटिक तस्लीम किए जाते हैं अमेरिका की खारजा पॉलिसी पे। न्यू इंटरनेशनल लिबरलिज्म जो है उसके दाई हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। और इस जो आर्टिकल उन्होंने लिखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको वली नसर ने भी नशर किया और रिकमेंड किया कि इसे पढ़ें, जिसके अंदर उनका बेसिक आर्गुमेंट यह है कि अमेरिका के जो अहदाफ थे वॉर अगेंस्ट ईरान, उस अहदाफ को न हासिल करके अमेरिका ने जो नुकसानात उठाए उसमें यह कि जो ऑलरेडी कायम एक स्ट्रक्चर था मिडिल ईस्ट में, वो अब लौट के वापस नहीं आएगा, स्टेटस को बहाल नहीं होगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर एक नया स्ट्रक्चर ईरान की तरफ से नाफिज होके रहेगा और ये बाकी रहेगा, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। और अगर कोई ताकत वेस्ट एशिया में असर रसूख के हिसाब से डिमिनिश हुई है तो वो अमेरिका है। अगर कोई ताकतें वेस्ट एशिया में उभरी हैं और उनका असर रसूख बढ़ा है तो वो क्रेमलिन है और बीजिंग है। ये लिख रहे हैं रॉबर्ट कागान, जो कि नॉन स्कॉलर्स हैं, न्यू कंजर्वेटिव हैं, और इसके साथ लीडिंग लिबरल इंटरनेशनलिज्म के कायल हैं, मल्टीलैटरलिज्म के कायल हैं। और उसको वली नसर जैसे बड़े स्कॉलर्स उसको तस्लीम कर रहे हैं, उसकी नशर अशात कर रहे हैं। तो ये खुद अमेरिका से भी आवाजें आ रही हैं। न फकत ये, बल्कि जी शऊर जो भी इंसान है, पढ़ा लिखा, जो स्ट्रेटेजी एंड वॉर को समझता है, परवीन साइनी जैसे, उनका भी ये मानना है कि इस जंग में ईरान का अपर हैंड है। मलिहा लोधी, पाकिस्तान की नॉन स्कॉलर, कॉलमनिस्ट, एक सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट, उनका भी कहना है कि अमेरिका का इस पे अपर हैंड नहीं है, ईरान का अपर हैंड है। तो लिहाजा अमेरिका इस जंग के बारे में यह कहना कि हम दोबारा ऑपरेशन ऑफ
ایپک فیوری کا آغاز کر سکتے ہیں، یہ تو بڑا ڈاؤٹ فل ہے. اور کیا جو آپ کی انٹرڈیپینڈنس ہے چائنا کے ساتھ، جہاں پہ رشین پریزیڈنٹ بھی ہوگا، پاکستان بھی کے نمائندہ یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ پریشرائز کریں گے زی کو کہ وہ پریشرائز کرے تہران کو کہ وہ ڈیل کو ایکسیپٹ کریں. تہران کو کہیں گے، پرسو کریں گے، بٹ تہران از اے اسٹریٹجک پارٹنر آف چائنا اینڈ رشیا. ان کی ڈیفنس ڈیل بھی ہونے لگی ہے. اس صورت میں جب انڈیا نکل رہا ہے باہر برک سے اور برک کے مفادات اور اسٹیٹڈ پالیسی کے برخلاف جا رہا ہے، اس صورت میں وہ ایران کو ایک اور آئے، برکس میں ایک اور آئے کو کیسے کمپرومائز کریں گے؟ اور وینزویلا کے جانے کے بعد جہاں پہ امریکن یونیپولیرٹی کا دوبارہ چرچا ہونے لگا تھا، اس کو ری انفورس کرنا چاہتے تھے مڈل ایسٹ میں، ایران کیسے چاہے گا کہ وہ دوبارہ ایران کو قربان کر کے جو امریکن یونیپولر ورلڈ کا آئیڈیا ہے اس کو ری انفورس ہونے دے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی واضح طور پہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ڈیولپمنٹ بڑی واضح ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو رول ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پاکستان کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمیں ایک براڈر اسٹرکچر کی ضرورت ہے، چونکہ ایک الائنس بن رہا ہے. امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. امریکہ کی جو نیو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی دسمبر 2025 میں، اس میں ویسٹ ایشیا مینا ریجن ان کے لیے کم اہمیت کا علاقہ ہے، اس پہ وہ انرجی زیادہ ضائع نہیں کریں گے. دے آر مور فوکسنگ آن ویسٹرن ہیمسفیئر، یہ ان کے مفاد کے اندر ہے. اس صورت میں اسرائیل ایک نیا الائنس بنا رہا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، انڈیا اس کا حصہ ہے، صومالی لینڈ ہے، یو اے ای ہے، گریس ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ڈیٹرنس وال کریٹ کی جائے. تو آپ کو مارشل پلان کے بعد یورپ کے طرز پہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہو، ایک اکنامک ونگ ہو، ایک ملٹری ونگ ہو. جو ممبر کنٹری جس میں اسپیشلائزڈ ہے وہ اس ونگ کو لیڈ کرے. میرا خیال ہے اس میں ایران کو، انڈونیشیا کو، ملائیشیا کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، قطر کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے جو پاکستان ہے اس کا لیڈنگ کردار ہوگا، اسپیشلی ان دا سیکیورٹی اسٹرکچر. اور یہی وجہ ہے کہ جو اگلی خبر آ رہی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آئرن کلیڈ ٹویٹ نے اسے نشر کیا ہے کہ پاکستان کے جو فیمس ایئر فورس آفیسر ہیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب، وہ ڈھاکہ کے وزٹ پہ روانہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ ایک نیا سیکیورٹی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایئر پاور کے اندر بنگلہ دیش کو اسسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو لہٰذا جو مارکہ حق ہوا یا جو دنیا کی سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ اس کا اثر خطے کی سیاست یا سب ریجن کی سیاست پہ بھی آ رہا ہے، اور سب ریجن کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس کا اثر گلوبل پالیٹکس کے اوپر بھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس صورتحال میں اگین آئی وڈ سے کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ وی ہیو اے فائنسٹ آور in our history as far as our military success is concerned. It is the finest hour in the history of Pakistan's foreign policy. سفارتکاری میں آپ نے عتم بلندیوں کو چھو لیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اندرون ملک جو سیاست ہے، جو معیشت ہے، اس کو بھی بہتری کی طرف لے جائیں. رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم ہونا چاہیے، جہاں پہ جسٹس اور میرٹ کو عتم رکھا جائے، جہاں پہ ریفارم لایا جائے، مڈل کلاس کو ابھارا جائے، جہاں پہ ایلیٹ کیپچرنگ کو کرٹیل کیا جائے، جہاں پہ گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی، لوکل باڈیز، گورنمنٹ کو دوبارہ اجاگر کیا جائے، تب تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. یاد رکھیں کہ جو انٹرنل آپ کی اسٹرینتھ ہے، پاور صرف ملٹری مسلس کا نام نہیں ہے. پاور آپ کی سفارتکاری کا اثر و رسوخ بھی پاور ہے. باہر کی دنیا میں آپ کا تاثر بھی طاقت ہے. آپ کا نظریہ اور معاشرتی ہم آہنگی اور سیاسی ہم آہنگی بھی آپ کی طاقت ہے. معاشی ترقی، انڈسٹریلائزیشن، بڑھتا ہوا ایکسپورٹ آپ کی طاقت کا ذریعہ ہے. تو اس میں بھی ہمیں آگے جانا ہوگا، اور جیسے آپ اندرونی طور پہ زیادہ مضبوط ہوں گے، بیرونی طور پہ اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ بھارت یہ جو سندور 0.2 کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کی
جو اندرونی طاقت ہے معیشت کی، سیاست کی، سماج کی، اسے دہشت گردی کے ساتھ کمزور کرنا چاہتے ہیں. آج بھی دہشت گردی ہوئی ہے. آج فارن آفس نے ڈیمارچ جاری کیا ہے افغانستان کے نمائندے کو بلا کے کہ بارہا آپ سے کہا ہے، آپ نے اپنے عہد و پیما پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا، اس کو فردر آپ یقین دہانی کروائیے. تو وہ آپ کو اندرونی طور پہ کمزور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا، انڈیا ہیز اے 3D اسٹریٹجی. جو سید مشاہد حسین صاحب، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ آئیڈیا ان کا ہے کہ ان کا پرپز ہے ٹو ڈیمونائز پاکستان تھرو نیگیٹو پروپیگنڈا اینڈ فالس فلیگ آپریشن، ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان تھرو ٹیررزم اینڈ تھرو میڈیا پروپیگنڈا ان سائڈ پاکستان بائی چینجنگ دا مائنڈ سیٹ آف دا ینگ پیپل آف دا کنٹری، اور ٹو ڈیٹریکٹ پاکستان آن دا پاتھ آف ڈیولپمنٹ. یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور ان کے 3 کریکٹرسٹکس جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، 3R فینامنا، جو کامن ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے حوالے سے، وہ 3R فینامنا ہے جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ری ایکٹیو ہیں. کل تک ان کی پالیسی پرو ایکٹیو تھی، آج ری ایکٹیو موڈ میں. ریپلسو ہیں، جہاں پہ ریشنلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جغرافیکل پراکسیمٹی جن ممالک کے ساتھ ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، نہ کہ دور پار ملک کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر علاقے میں آپ تنہا ہیں اور کوئی آپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، آپ باہر جتنی بھی دوستیاں نبھائیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کی گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر آپ کی عزت کیا ہونی ہے. اور ریپریسوز ہیں، یہ ریپریشن ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کا میجر کریکٹرسٹکس ہے ود ان دیئر سوسائٹیز اینڈ آؤٹ سائڈ آف دیئر سوسائٹیز. تو یہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں. آپ کو ان کی اسٹریٹجی کو ناکام بنانے کے لیے مارکہ حق کی طرح میرٹ بیس، جسٹس بیس، جس کو جو قرآن کہتا ہے اہل شخص کو اہل مقام پہ رکھنا، سقراط کہتا ہے جسٹس یہ ہے کہ جو جس کا لائق ہے اس کو وہ دیں. آرمی کے اندر جو پروموشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ میرٹ بیسڈ ہے، اس لیے آپ کی آرمی انتہائی پروفیشنل ہے. سیاست میں یہ چاہیے، سماج میں یہ چاہیے، معیشت میں یہ چاہیے، ہر ادارے میں یہ چاہیے. سفارش، نیپوٹزم، میرا بندہ، اس کا بندہ، اس علاقے کا بندہ، ایتھنیسٹی، سیکٹرینزم، اس کا بلیف سسٹم، کلر، کریڈ، ٹرائب، اس سے جان چھڑانی ہوگی ہمیں. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ مزید مضبوط نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ کی اکانومی چلے گی تو آپ بڑی ملٹری فورس افورڈ کر سکتے ہیں، ماڈرنائزیشن افورڈ کر سکتے ہیں. آج اگر آپ 7 سے 9 بلین ڈالرز میں 90-92 بلین ڈالر کے ڈیفنس بجٹ کو شکست دے سکتے ہیں، تو یو کین امیجن اگر یہی آپ کا بجٹ ڈبل ہو جائے تو آپ تو ستاروں کو جا کے چھوئیں گے. امید ہے کہ میری باتوں کو سیریس لیا جائے گا اور آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے مستفید فرمائیے گا اپنی رائے سے. اور اگر میں آپ کی رائے اختلاف پر مبنی ہے تو ضرور اس کا بھی اظہار کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم.